Good evening and welcome to Tonight with Faria. Hafiz Saeed, international pressure ya hamara faisla? Let's take a look at the headlines tonight. Dawn leaks, गुमशुदा bloggers और हाफिज सईद का मामला पाक फौज ने वजाहत कर दी। हसास मामलात पर कयास सराइयां ना की जाएं, तर्जुमान पाक फौज का बयान। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, पैनामा केस पर इल्जामात की जंग जारी है। ये क्या वजह है कि ये हवास बाख्ता हो गए हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं इनका असल चेहरा निकाल के दिखाता हूँ, तो मेरा ये सामना करे, मैं चैलेंज करता हूँ इनको निकाले मेरी भी करप्शन, मुझे भी पता चले जरा दानियाल अजीज की कौन सी करप्शन। पैनामा केस ज़ेर समाअत, तो फिर दोनों जानिब से कामयाबी की दावे किस बुनियाद पर? मौजूदा चेयरमैन और नायब की जो पूरी एक टीम है, जिस कदर इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन को फरोग दिया है, कहना चाहिए शायद ही किसी और इंतजामिया ने दिया हो। सूबाई मुशीरों पर सिंध हाई कोर्ट के सवालात, सिंध हुकूमत के पास क्या जवाब है? पूछेंगे पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रमेश कुमार से और तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मुख्तलिफ सराइयों का शिकार है। पैनामा केस में दोनों जानिब से अपनी कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जब आर्मी की क़यादत तब्दील हुई तो उसके हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हो गई, मसलन डॉन लीक्स, और फिर कुछ और ऐसे मामलात हुए जिसमें ब्लॉगर्स की गुमशुदगी या फिर अब हाफिज सईद की नज़रबंदी, इस हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, DGISPR ने बड़ी अहम कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स दी। उनका कहना ये है, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि चंद अनासर हसास मामलात पर कयास आराइयाँ करके मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। डॉन लीक्स के मामले पर इंक्वायरी हो रही है, तहकीकात जल्द मुकम्मल हो जाएगी, उस वक्त तक कोई कयास आराई ना की जाए। ब्लॉगर्स की गुमशुदगी से पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज सईद की नज़रबंदी का फैसला पॉलिसी फैसला है जो रियासती इदारों ने मिलकर किया है। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख़ास तौर पर जो बात ब्लॉगर्स के हवाले से की गई है कि पाक फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वजह क्या बनी ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए? और ख़ास तौर पे हाफिज सईद के हवाले से हम देख रहे हैं भारत में भी बार बार ना सिर्फ आवाज़ उठाई जा रही है बल्कि अभी तक भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि एक प्रोपेगेंडा है, इसमें भी पाकिस्तान की नेक नियति पर उन्हें शक हो रहा है। ख़ुद यहाँ पर यह भी हो रहा है कि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनल, जिसमें अमरीकी सदर का तब्दील होना भी है, भारत की तरफ से जारहियत भी है। क्या इसका कोई ताल्लुक है हाफिज सईद की नज़रबंदी से? ये बात पूछेंगे फवाद चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या ख्याल है, हाफिज सईद साहब की नज़रबंदी ठीक है? देखिए, ये एक यूनाइटेड नेशंस का सैंक्शन है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसके ऊपर वो जाहिर है कि हम दुनिया से अलहदा तो नहीं हो सकते, लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर देखने की बात है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कितनी इंडिपेंडेंट है और किस तरह से ये क्या इंटरनेशनल दबाव में हुआ है या हमने खुद फैसला किया है। अगर हम खुद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें इंटरनेशनली इसका जो है वो करना है तो फिर मामला और है। अगर आप ये समझें कि इसमें बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत हमने किया है और हमारे इसमें प्रो एंड कॉन्स क्या है, एक नजरिया ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म से वापस आ रहे थे उनको इस तरह के इक़दामात से उनकी डिस्करेजमेंट होती है और वो दोबारा हम उधर उनको भेज देते हैं। दूसरा नजरिया ये है कि नहीं, इंटरनेशनली हम आइसोलेट नहीं हो सकते और ये जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह का ये इक़दाम किया गया है वो दुरुस्त है और उसके मुताबिक चलना चाहिए। अब ये जाहिर है कि हुकूमत के पास एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो एनालाइज कर सकती है कि मामलात क्या है, हिसास एजेंसीज की क्या रिपोर्ट है, प्रो एंड कॉन्स का जो एक मयार हुकूमत के पास है, जो इदारों का मामला उनके पास है, वो जाहिर है बहैसियत पोजीशन हमारे पास नहीं है और हुकूमत ने जाहिर है अगर फैसला किया है
تو اس کے پروز اینڈ کونز ہوں گے، لیکن بہرحال اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ پارلیمان کو اور باقی پارٹیز کو اس پہ اعتماد میں لیتی ہیں یا نہیں لیتی، اور بتانے کی ضرورت محسوس کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ رائٹ، شمینہ فاروقی صاحبہ، یہ جو پریشر ہے انٹرنیشنل پریشر، خاص طور پہ بھارتی پریشر یا امریکا کا، حافظ سعید کے حوالے سے آج نیا نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہے۔ ہماری حکومت کا، ہمارے دیگر حلقوں کا یہی ایک ہی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے بری کر دیا ان کو، اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی وجہ ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔ اب کیا تبدیل ہو گیا اوور نائٹ؟ جی شکریہ فریہ۔ دیکھیے، ایک تو ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے، اوباما ایڈمنسٹریشن سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے جو اپنے الیکشن کیمپین کے دوران جو باتیں کی تھیں وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی جو فورموسٹ انٹرسٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے ساتھ تو یہ ایک بڑا المیہ رہا ہے، اور میں بار بار یہ کہتی رہی ہوں، ہماری جماعت بھی کہتی رہی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پراپر فارن منسٹر جو پاکستان کی دنیا کے مختلف فورمز میں اور ممالک میں جا کے پاکستان کا موقف دے۔ اب وہاں سے سینکشنز کی بات ہوئی، ظاہری بات ہے، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے آتے ہی ٹریول بین لگایا ہے کچھ کنٹریز کے اوپر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان تک بھی ایکسٹینڈ ہو، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پریشر آیا ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جو پریشر نیا ڈیولپ ہوا ہے اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے والا نہیں ہے، اسمبلی میں وزراء موجود نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں آتے، قوم کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری کیا فورن پالیسی ہے ہمیں نہیں پتا ویزا بھی اینی کنٹری۔ سو یو تھنک ونس اگین ISPR کے اوپر ہم نے ڈال دیا بار کہ وہ سٹیٹمنٹس دے جو حکومتی حلقوں کی طرف سے آنی چاہیے، اور پھر بعد میں شکایت بھی کرتی ہے حکومت کہ ISPR کیوں زیادہ ویجیلنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، ظاہری بات ہے، اگر آپ ویکیوم چھوڑیں گے، آپ جواب نہیں دیں گے لوگوں کے، عوام کے سوالات کا، تو کوئی تو آ کے دے گا نا، کسی کی تو ذمہ داری پھر بن جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے۔ لیٹس آسک دی گورنمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ سعید صاحب کی گرفتاری، نظر بندی، اصل وجہ کیا ہے؟ شکریہ فریہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے سینکشن آج سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پہلی چیز یہ حافظ سعید کے حوالے سے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، 3 سال سے مودی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ انڈیا میں، وہ بار بار ان ایشوز کے اوپر، مگر وہ وقت چلا گیا جب پاکستان کے اوپر اپنی پالیسی جو ہے وہ مسلط کی جاتی تھی، ڈو مور کا بار بار کہا جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان ایک اکنومیکلی مضبوط اور خود مختار ملک ہے، ISPR نے آ کر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ہماری پالیسی کا نتیجہ ہے، یہ سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیوں نہیں آئی؟ یہ دیکھو، اگر اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، وہاں پہ ایکشن کس نے لیا ہے؟ پولیس نے لیا ہے، فوج نے نہیں لیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ لازمی ہے، ISI فوج کے اندر وہاں پہ کام کر رہی ہے، IB اگر سول ہے تو ISI کے ان کے اندر کام کر رہی ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع نے انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جس کے کہنے کے اوپر انٹیریئر ڈپارٹمنٹ، مجھے یہ بتائیں، آپ چودھری نثار کو جانتی ہے، انٹیریئر ڈپارٹمنٹ وداؤٹ اینی انفارمیشن کے اور پریشر میں آ کے کوئی کام کرنے والا چودھری نثار؟ ملاقات کر رہے تھے چودھری نثار کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ان کا خراب، یہ چودھری نثار کا کچھ دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آج اگر چودھری نثار نے یہ لیا ہے، چودھری نثار نے انٹیریئر ڈپارٹمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا ہے نا، اس وقت آرمی نے وہاں پہ ایکشن نہیں لیا، انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ سرچ میں ڈالا ہے، انہوں نے ہی اس کو جو ہے نظر بند کیا ہے، تو لیٹ سی۔ اور میں سمجھ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا، کچھ اور نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ آپ خود کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حافظ سعید کی ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی، حافظ سعید کی سوشل ایکٹیویٹی اسپیشلی میرے علاقے میں تو تھرپارکر میں بہت سوشل ایکٹیویٹی بھی ہے، جو فواد چودھری نے کہی ہے بات بڑی اہم ہے کہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ۔ دیکھیں، وہ ایک پہلو ضرور ہوگا، کیونکہ کیا سارا یہاں بہت ہوتی ہے کہ بھائی ٹرمپ آ گیا ہے، وہاں پہ پابندیاں لگا رہا ہے، ہمارے اوپر پابندی لگا سکتا ہے، پابندی کے بعد یہ کیا ہو جائے گا، ڈالر کہاں تک پہنچ جائے گا، ہمارے اوپر سینکشن ہوگا تو ہم ایران کی طرح، تو یہ مختلف تجزیے ہیں، مگر ان تجزیوں سے آج ISPR نے بھی یہ کہا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، کیا سارائیوں کے اوپر نہیں چلیں، فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر جائیں۔ یہ چیز ابھی کل ہی ہوا ہے، یہ ٹائم پہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سی پیچھے وجوہات، کون سی انٹیلیجنس شیئرنگ تھی، اور میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ویسے بھی حق ہے، وہ ان کیمرہ بھی ہر چیز پوچھ سکتی ہے،
کہ یہ کیوں جو اینٹی ریڈ ڈپارٹمنٹ سے پوچھ سکتی ہے. کچھ ایسی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار جو میڈیا کے اوپر بھی امتیاز گل صاحب is joining us. Thank you very much for being on the program, sir. ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ہم دوبارہ کوشش کریں گے. فواد چودھری صاحب, ایک اور بات جو بڑی اہم اس میں ہے بلاگرز کے حوالے سے, وہ میں وقفے کے بعد آ کے چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. کیا وجہ ہے جب خود سٹیٹمنٹ دینی پڑے فوج کی ترجمان کو کہ بلاگرز کی مسنگ ہونے میں فوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ یو ہیو ٹو گیو اے ڈسکلیمر. کیا وجہ بنی؟ کیا وہ تبصرے تھے؟ کیا وہ مس رپورٹنگ تھی؟ کیا وہ اٹھتے ہوئے ہاتھ تھے جو کہ بار بار اشارہ کرے تھے؟ بٹ سوال یہ ہے کہ بلاگرز یقیناً غائب ہوئے اور پھر برآمد بھی ہوئے, تو ہوا کیا تھا؟ آفٹر اے بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. بلاگرز کے حوالے سے بھی اہم سٹیٹمنٹ, مگر بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے حافظ سعید کے حوالے سے؟ لیٹس واچ دیٹ ناؤ. ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید گرفتار ہو گیا ہے. پاکستان پولیس نے حافظ کو لاہور کے اس کے ٹھکانے پر نظر بند کر لیا ہے. حافظ کے ٹھکانے کو ہی جیل بنا دیا گیا. بتایا جا رہا ہے حافظ کو 6 مہینے کے لیے یہاں نظر بند کر رکھا جائے گا. حافظ سعید کے ساتھ عبداللہ عبید, ظفر اقبال, عبد الرحمان عابد اور قاضی کاشف نیاز کو بھی نظر بند کیا گیا ہے. 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے آتنکواد پر لگام لگانے کے لیے 7 مسلم دیشوں کے لوگوں کے امریکہ میں گھسنے پر بین کا اعلان کیا تھا. رویوار کو خبر آئی کہ پرتیبندھت دیشوں میں پاکستان بھی شامل کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد پاکستان میں خلبلی مچ گئی تھی. اور سوموار شام پاکستان کے آنترک سرکشا منتری چودھری نثار علی خان میڈیا کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ پاکستان سرکار کی پچھلے 6 سال سے آتنکی حافظ سعید کے سنگٹھن جماعت الدعوہ پر نظر ہے اور اب اس پر کارروائی ہوگی. فواد چودھری صاحب, بلاگرز کی گمشدگی سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ سٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑی؟ اس میں کافی افواہیں باتیں چل رہی تھیں کہ جو بلاگر جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں, وہ جس طریقے سے اغوا ہوئے ہیں اس میں حساس ایجنسیز جو ہیں وہ ملوث ہیں, اور اس کے بعد جس طرح سے وہ رہا بھی ہوئے, اس کے بعد وہ بھی ایک لگ رہا تھا کہ سسٹمیٹک طریقے سے وہ اٹھائے گئے اور سسٹمیٹک طریقے سے وہ رہا کیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح اٹھایا جانا تو بالکل ناقابل قبول ہے, چاہے وہ کوئی مجرم ہو, چاہے دہشت گرد ہو, چاہے بلاگر, کوئی بھی جو معاملہ ہو, اس طرح سے اٹھانا اور پھر چھوڑنا, اس طرح سے بہت ایک سوسائٹی انسیف لگتی ہے. ان سے پورا ملک نیچے جاتا ہے, ایک پوری ریاست نیچے جاتی ہے, اور ایک روگ سٹیٹ کا جو تصور ہے وہ ابھرتا ہے. تو اس لیے یہ بات کرنا کہ جناب مسنگ پرسنز کا جیسے معاملہ ہے, یا یہ جو بلاگرز ہیں ان کو کوئی بھی یہ جرم انہوں نے کیا ہو, چاہے یہ ٹیررسٹ ہوں, چاہے جو مرضی ہو, آپ جو ریاست ہے وہ خود بدماشی نہیں بن سکتی. ریاست کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہے. قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے وہ ریاست کی ایجنسیاں کریں گی اور ریاست کرے گی. اور یہ اس طرح سے جو ملوث ہونے کی افواہیں ہیں, یا جس طرح سے یہ اٹھایا گیا اور پھر چھوڑا گیا, یہ اگر ان ایجنسیز نے نہیں اٹھایا تو پھر پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے اٹھایا تھا اور کس طرح سے چھوڑا تھا. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ اس میں آرمی ملوث نہیں ہے, صرف کہہ دینا کہ حکومت ملوث نہیں ہے کافی نہیں ہے. حکومت کی, آرمی کی, تمام ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جنہوں نے اٹھایا تھا, کیوں اٹھایا تھا. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ریاست کے لیے اس سے شرمناک بات نہیں ہو سکتی کوئی کہ اس کے اندر ایسے روگ ایلیمنٹس ہیں جو لوگوں کو اپنے ذہن کے مطابق اٹھاتے ہیں اور پھر اس کیئر کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا مجھے نہیں لگتا آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ناکافی ہے میری نظر. رائٹ, مگر ضرورت تھی اس کی دینے کی, پریشر تھا تو ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. کیا اس اسٹیٹمنٹ سے یہ تاثر زائل ہو جائے گا یا مزید بڑھ جائے گا, اور حکومت کی طرح اس میں؟ فریہ, پہلی چیز تو یہ کہ ہماری حکومت مسنگ پرسن کے اوپر بالکل اس ایجنڈا ہی ہماری نہیں ہے کہ اس کے اوپر بالکل یقین نہیں رکھتی. میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ ایم کیو ایم نے جب ایشو اٹھایا, مجھے لسٹ دی, میں گیا. مسنگ پیپل آپ یقین رکھتے ہیں نہیں, بٹ دس از ہیپننگ. آپ سرکار کیا کریں گے؟ اب جو یہ چیزیں ہوئی, اب یہ جو اغوا ہوئے جس بھی طریقے سے ہوئے, کیا حکومت کا کوئی ان سے کوئی کنفلکٹ تھا؟ نہیں. حکومت کیوں جو ان چیزوں میں انوالو, حکومت تو چاہتی ہے کہ آج بھی پولیس کے ساتھ یہ لوگ تعاون کریں, ہم اس کی اسکروٹنائز کریں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ کیسے اغوا ہوئے, کیوں ہوئے. اب کیوں ہوئے,
ہو سکتا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس ان میں انوالو ہو جو ایجنسی کو بدنام کرنا چاہ رہے ہو سکتا ہے اور کوئی بات یہ ہے کہ جب تک اس کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے, جب تک جو اغوا ہوئے ہیں وہ جب تک تعاون نہیں کریں گے پولیس کے ساتھ. where is the government, where is the state? آپ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ تعاون کریں, اسٹیٹ آج آپ کی, تو اب چھوڑ دیں, پتہ نہیں چلے گا کچھ بھی. آج آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو, آپ اگر خود ہم سے تعاون نہیں کریں گی تو پھر ہم کیسے اس کی اسکرونائز کریں گے؟ ہمیں سمپل سر, کتنی معصومیت سے آپ نے کہہ دیا ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں, ہمارے بات یہ ہے کہ لا کو ڈرایا گیا ہے, وہ ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے بات کریں آپ سے. ڈرے ہوئے, ڈرنے سے کام نہیں چلے گا نا. اگر اس طریقے سے ہم ڈرتے رہیں گے تو مسئلے کا حل نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر دوسری آپ نے انڈین کی جو بات کی اس کے اوپر انڈین پہ بھی آ رہے ہیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, یہ چیئرمین سینٹ کی سٹیٹمنٹ, رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے یہ کہ ڈر خوف میں رہ رہے ہیں, لوگ غائب ہو رہے ہیں. اگر نہیں بات کر رہا کوئی پولیس سے تو is it as simple as that کہ اب معاملہ ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ بتا ہی کچھ نہیں رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں فریحہ, مسئلہ یہ ہے اس حکومت کا کہ یہاں پر جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا کسی بھی ایشو پہ, irrespective. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ محکمے کے جو وزراء ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں جاتے, ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ایشو ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ ڈان لیکس کا کیا بنا, کیا اس کا نتیجہ نکلا, who is the culprit. اس پہ ایک وفاقی وزیر فارغ ہو گیا لیکن آج تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو مسنگ پرسنز آئے تھے بلاگرز, پھر یہ اچانک گھر واپس بھی آ گئے. اب ایک سسپینس تھا کہ جو پرسپشن جا رہا تھا یا جو لوگ بات کر رہے تھے وہ اشارہ جا رہا تھا ایجنسیز کی طرف. اب بھائی یہ کلیئرٹی آ کے حکومت کو دینی چاہیے کہ جناب آیا وہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے, نہیں ہے, کہاں ہے, یا اگر حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے تو یہی بتا دیں آ کے کہ جی اب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, سراغ لگا رہے ہیں. واٹ از دا ایکچوئل اسٹوری بیہائنڈ اٹ. مسئلہ یہ کہ یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کوئی بھی رسپانسبل پرسن جواب دینے کے لیے نہیں, ایکسیپٹ آن پیناما ایشو. پیناما ایشو کے اوپر PID پہ روز شام 5-6 بجے آ کے 3 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ باقی جہاں کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ جواب دینے کے لیے یہاں پر کوئی تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر جواب دینا بیچارے ISPR کو پڑا. دس از ناٹ آن. یہ ایک ڈیموکریٹک سویلین گورنمنٹ ان پلیس ہے جس کی ذمہ داری ہے, اہم ہے, جو ہم نے آج ساتھ ساتھ اوپر رکھے ہیں اپنے پروگرام میں, بیکاز وی بلیو کہ یہ بڑے اہم ایشوز ہیں, حکومت کی پارٹی میں بھی نظر آنے چاہیے. فریحہ, وائڈ کے ساتھ ساتھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے, بیکاز الیکٹڈ گورنمنٹ از آنسربل ٹو اٹس پیپل. ہم گیس وقت تو نہیں کرتے رہیں گے نا کہ جناب کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کہاں گئے, کون لایا, کہاں سے آ گئے. چودھری نثار علی خان صاحب بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی لائیو پریس کانفرنس. پھر جواب تو دیں, آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا, آپ کے اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا ہے. ہی نیڈس ٹو آنسر, اسلام آباد کے ہی واقع He needs to answer indeed. لیکن ایک اور اہم معاملہ بھی, پیناما لیکس indeed روز اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, لیٹس ہیو اے لک. آج ایک یہی بات کھل کر سامنے آئی کہ نیب ملزمان کے ساتھ مل کر کرپشن میں مدد کرتا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو, اور اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح سے پنجے گاڑے ہیں نیب کے اوپر, جس طرح سے خواجہ آصف نے اور انہوں نے جس طرح سے اپنے لوگوں کو لگوایا ہے نیب میں, وہ بھی ایک اور قصہ ہے جس کے اوپر بات جو ہے وہ ہوگی تفصیل سے. لیکن بہرحال آج یہی ہوا کہ نیب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے مل کر ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ نہیں ہونے دی. فواد چودھری صاحب, آج آپ نے ملک میں کرپشن کی فروغ کا ذمہ دار نیب کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ نیب اور اسحاق ڈار نے مل کر کسی کے خلاف اپیل نہیں ہونے دی. کیا بیسس ہے آپ کی اس سٹیٹمنٹ کا؟ دیکھیں, یہ بیسس ہے جو سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز چلی ہیں, ان میں یہ بات سامنے آئی کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف اپیل تھی, اس کو چیئرمین نیب نے روکا, اور جج صاحبان نے خود یہ آبزرو کیا کہ جو معاملات ہیں وہ اس وقت درست بڑے فشی ہیں, کہ کس طرح سے جب 2 ججز میں اختلاف تھا تو اپیل ایک نیچرل بنتی تھی کہ سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی, لیکن اپیل نہیں کی گئی. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2014 میں یہ کیس جو ڈسمسڈ ہوا, ایک تو جو جج صاحب ہیں فاروق عرفان صاحب ہائی کورٹ کے, ان کا خود پیناما پیپرز میں نام ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نصیر بھٹا صاحب جو ہیں
وہ PMLN کے MNA تھے. آپ کے پروگرامز میں بھی وہ بے شمار دفعہ نصیر بھٹا صاحب آئے PMLN کی طرف سے. ان کو وفاقی حکومت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل اپوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے جا کے اسٹیٹمنٹ دی کورٹ میں کہ جی ہم یہ کیس جو ہے وہ فردر نہیں چلانا چاہتے. اور اس طرح سے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ کویش کرایا گیا اور اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں نیب نے اپیل بھی فائل جو ہے وہ نہیں کی. اور یہ جو چیئرمین موجودہ لگے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں, جتنا کرٹیسزم ان کے اوپر ہے, جس طرح سے نیب کی آرگنائزیشن کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے, وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. ابھی بلوچستان میں جو کیس ہوا مشتاق رئیسانی کا ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیب نے انویسٹیگیشن کی ہیں, یہ تو ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو لوگوں کو کڈنیپ فور رینسم کر رہا ہے, یہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اعتماد امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بائی یو, آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, بٹ ول کم ٹو ڈاکٹر رمیش آفٹر اے بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. پاناما کیس کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں. افسوسناک خبر یہ ہے کہ جسٹس شیخ عصمت سعید کو تھوڑی دیر پہلے ہارٹ اٹیک ہوا, جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے. بینچ میں موجود ہیں وہ اور اس وقت ان کا علاج ہو رہا ہے. وی وش ہم آل دا بیسٹ, اللہ ان کو صحت دے, وہ خیریت سے واپس آئیں. ڈاکٹر رمیش, آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی فواد چودھری کی, نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن کو بڑھانے کے لیے. دیکھیں, پہلے تو میں عظمت سعید صاحب ایک بہت اچھے جج ہیں جس کی ابھی اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے اور نیک انسان ہے. میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ جلد وہ صحتیاب ہو جائے. اور یہ جو امپارٹنٹ کیس چل رہا ہے اور اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے, تو اس وجہ سے وہ آئیں اور اس آگے پروسیڈنگ کو بڑھائیں. دوسری بات کی گئی کہ نیب کے حوالے سے, دیکھیں نیب کا جو اس وقت جو چیئرمین ہے وہ انٹیریئر سیکریٹری تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھا. ریکمنڈی کون تھے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, خورشید شاہ کا یہ ریکمنڈی تھا. ہمیں بتائیں کہ ہمارا اس میں کیا ہے کہ نیب کس طریقے سے, آج بھی اگر نیب پرفیکٹ کام نہیں کر رہی ہے, نیب ایک آٹونومس باڈی ہے, آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, ہم اس کے اوپر ریفارم کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر دیکھیں نا, حکومت نیب کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا رول ہے. یہ جو آٹونومس جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں اور ادھر حکومت کا کوئی انفلوئنس نہیں چلتا ہے, اور وہاں پہ اگر نیب کا قانون کسی کو پلے بارگیننگ کی اجازت دیتا ہے جو غلط ہے, تو آپ بیٹھے ہمارے ساتھ. مگر آپ یا لاک ڈاؤن کی سیاست کرتے ہیں, یا دھرنوں کی سیاست کرتے ہیں, یا الزاموں کی سیاست کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کا کام ہے الزام لگانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم الزام سنیں گے, مگر کم سے کم ان چیزوں. اب سپریم کورٹ میں گئے بھائی, سپریم کورٹ میں گئے, ہم نے بھی قبول کیا, ہم بھی سپریم کورٹ میں گئے. جب ادھر ایک جوڈیشری چل رہی ہے, ہم باقی باہر جوڈیشری لگا دیتے ہیں. میں جب بھی آتا ہوں کسی پروگرام میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ بند کریں. تو دیکھیں نا, یہ جو سپریم کورٹ کے باہر جو دوسری سپریم کورٹ چل رہی ہے, آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دانیال عزیز کو اور تمام سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کیوں چل رہی ہے. آج ابھی فواد چودھری صاحب مین ترجمان بیٹھے ہیں, ابھی فواد چودھری صاحب کہہ دے کہ کل سے سپریم کورٹ کے باہر ہم سپریم کورٹ نہیں لگائیں گے. میں اپنی ٹیم کی طرف سے کہتا ہوں کہ وہ نہیں لگائیں گے, ہم نہیں رکیں گے. وہ کہتے ہیں we will do that. یہ اگر کریں گے تو سامنے جواب ہماری ٹیم بھی دے گی. یہ اگر کریں گے تو ٹیم سامنے ہماری ٹیم بھی دے گی جواب. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک آرگیومنٹس اندر چلتی ہیں, آرگیومنٹس کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. انہی آرگیومنٹس کو اس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا. سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ نے مجھے جواب دیا. دیکھیں, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. مجھے کون سا ادارہ, مجھے تو ہر صوبے کی اینٹی کرپشن بتائیں. آپ کے پی کے اندر احتساب کمیشن بتائیں, کے پی کے کی اینٹی کرپشن بتائیں. انہوں نے خاص طور پہ کیس کا ذکر کیا. بٹ آئی کم ٹو یو شمیلہ فاروقی صاحبہ, نیب کا کردار آپ کی حکومت کے زمانے میں بھی اسی طرح کوسچنبل رہا جس طریقے سے اب بھی ہے. کیا بہتری ہو سکتی ہے کسی وقت اس میں؟ نہیں فریہ, فارچونیٹلی ہمارے زمانے میں نیب کا کردار یہ نہیں تھا کہ آپ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر وچ ہنٹ کریں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں اور اپنے لوگوں کو آپ کلین چٹ دیتے جائیں. یہ اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. اور اس میں کیا ہو رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو پورا ادارہ ہے اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان آ رہا ہے. انفارچونیٹلی ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو پہلے احتساب بیورو تھا اس کو اپنے سیاسی مخالفین کو
लिटरली ज़दोगोब करने के लिए इस्तेमाल किया। और यू रिमेंबर वो सैफ और रहमान का ज़माना जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े दोस्त थे वो, और आज भी कतरी कॉन्टैक्ट्स और सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनके थ्रू हो रही हैं, तो उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए अगर तो ये पैनामा लीक्स के अंदर किसी और का नाम होता ना, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का नाम होता, तो अभी तक नायब उठा के उनको जेल में बंद कर चुकी होती। और यहाँ पर मामला ये है कि जो इदारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, बिलखुसूस नैब जो है, उसका किरदार आपके सामने है। मैं नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो कह रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। होता क्या है, इसमें पाकिस्तान की बदनामी होती है। इस वक्त जहाँ तक केस पहुंचा है फवाद चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है? एतजाज एहसन साहब का कहना ये है कि घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। आप ऑब्वियसली पार्टी का मौक़िफ़ देंगे, बट ओवरऑल, और अभी जो हमने अफसोसनाक खबर सुनी है जस्टिस साहब के हवाले से, क्या इससे कोई असर पड़ सकता है उनकी सेहत के हवाले से प्रोसीडिंग्स के ऊपर? देखिए पहली बात तो यह है कि जस्टिस इस्मत सईद साहब बहुत ही एक ऑनरेबल आदमी हैं, और बहुत ही उनसे मुझे अभी बड़ा अफसोस हुआ, अभी ये पता चला है जो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अभी जो मैंने पता किया है तो कह रहे हैं कि इतना सीरियस नहीं है, 24 घंटे की रेस्ट का कहा गया है। लेकिन अगर ज़्यादा भी है तो कोई मसला नहीं है, केस कैन वेट, और इंशाल्लाह जस्टिस इस्मत सईद साहब वापस आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हेयरिंग हो सकती है। और इंशाल्लाह ताला अब कोई इतना ज़्यादा मेजर इशू भी नहीं है, तो मेरा ख्याल है अगर कल केस अगर नहीं होता तो ठीक है, परसों हो जाएगा। अभी जो मामला चल रहे हैं इस वक्त तक जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि जो मनी ट्रेल साबित करनी थी नवाज़ शरीफ साहब ने, जब नवाज शरीफ साहब के वकील बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब के वकील, मरियम बीबी के वकील आएंगे और वो बताएंगे। जब मरियम बीबी के वकील आए तो उन्होंने कहा हुसैन नवाज साहब और हसन के वकील आएंगे तो वो बताएंगे। अब आज सलमान अकरम राजा साहब जो हसन और हुसैन के वकील हैं, उन्होंने आर्गू शुरू किया और उन्होंने कहा है कि मनी ट्रेल तो सिर्फ दादा बता सकते थे मियाँ शरीफ साहब, और उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि केस कहाँ पे पहुँचा है और क्या हो रहा है कि 15 मिलियन दिरहम का लॉस और 12 मिलियन दिरहम इन्हें मिले हैं, उसका कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। हर मिनट बाद एक कतर से एक ख़त आ जाता है, ये तीसरी दफ़ा इन्हीं कतर के शहजादे का ख़त आया है। इससे पहले जब फंसे थे हेलीकॉप्टर स्कैम में, उस वक़्त भी यही कतरी शहजादा आ गया था। और ये कतरी शहजादा कौन है? ये सैफुर रहमान का पार्टनर है, रेडको ग्रुप जो है, जिसको मोटरवे ये यहाँ पे ठेके दिए गए, जिसको पोर्ट कासिम दिया गया, जो अब हम देखते हैं कि सैफुर रहमान का किरदार LNG डील्स में आ रहा है। तो ये तो एडमिटेडली जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पार्टनर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पाकिस्तान के ख़जाना जो है उन्होंने उसका मुंह खोला हुआ है उनके ऊपर, और उन्होंने अपने ख़जाने का और खतूत का मुंह खोला हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। तो अब तो पूरा कहते हैं, अब तो बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि पैनामा की हकीकत क्या है। Right, sir, let them clear and give their point of view as well. फवाद भाई, पहली चीज़ तो ये कि जो दुबई मिल की जो बात की जा रही है कि 15 मिलियन का लॉस था और 12 मिलियन मिला, कोई भी इदारा अगर आज ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की वर्थ अगर 30 करोड़ पे है, इसके ऊपर अगर लोन 20 करोड़ पे है, या ये एक मिल मशीनरी चल रही है वो लॉस में है, उसके ऊपर स्टील मिल है, स्टील मिल आज अगर 1 करोड़ रुपए की, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो उसके ऊपर 80 करोड़ पे है कि भाई 80 करोड़ पे वो लॉस में गई है, उसके वो खराज है, तो 20 करोड़ मिलेंगे ना हमें इन चीज़ों को। और आगे के सारे ट्रेल मौजूद हैं। पुराने ट्रेल की जो बात की जा रही है, क्योंकि जब वो शुरू जहाँ से होता है, ऐसी प्रूफ हमने प्रूफ वो दिए जिस वक्त से। देखो ना, मियाँ साहब ने भी जो बात की, दुबई मिल से बात की, आखिर तक अभी तक हम सारी चीजें दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो बात की 3 फरवरी को जो पेपर फड़काए गए सब चैनलों के ऊपर कि हमारे पास सारे प्रूफ आ गए हैं, जो नईम बुखारी साहब ढूंढते रहे, आखिर में नईम बुखारी को डेट रोजाना बढ़ाते गए, आखिर में उसको कहना पड़ा कि वकील नहीं हारता मौकिल हारता है। मेरा केस नहीं था, आमिर खान का। केस हम यहाँ पे लड़े हैं। I think इस वजह से कहा कि बात ये कि आप प्रूफ खुद नहीं दे सके, उन चीजों पे नहीं आते हैं। ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस किस्म की ये 20-30 साल का रिकॉर्ड देना और इस किस्म के प्रूफ देना, ये बड़ी बात है। ये आप चीजों को माने, और अगर क्लियर नहीं होते तो पहले दिन, तब आप पॉलिटिकली प्रेशर नहीं था। जब ICIJ में रिपोर्ट आई थी
प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के कहता हूं, मैं अपने आप को अपनी मेरी फैमिली की वजह से मैं इंसाफ के लिए वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसका जवाब हम श्योर जरूर देंगे फवाद साहब। करे अब तीसरा वकील है, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को आप अकाउंटेबिलिटी ना करें, दूसरों ये आपकी जुरिसडिक्शन नहीं। फवाद भाई ये ज़हन आप से अदालत में आए ना तो फिर आपको पता चले कि बाहर नून लीग क्या कह रही है और अदालत के अंदर क्या कह रही है। और मनी ट्रेल जो है वो आप नहीं देनी है ना, अपार्टमेंट्स आपके हैं, मैं कैसे बताऊं कि आपने किन पैसों से लिए हैं? आप नहीं बताने हैं ना इन पैसों से लिए। हम दे रहे हैं, आप ही नहीं दे रहे, आप 2-4 दिन अदालत आए ताकि आपको पता चले केस कहाँ खड़ा है। आप घर पे बैठ के बात चलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। थैंक यू जेंटलमैन, शर्मीला फारूकी फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।